नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस्सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com। मैं इसकी स्पेलिंग कर रहा हूँ markaz.edu87@gmail.com। उर्दू ज़ुबान में वाज़ेह तौर पर अपना सवाल लिख भेजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसका जवाब मरकज़ की जानिब से दे देंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमें भेजा है फैज़ कदीर साहब ने कराची से। आप पूछते हैं कि हमारे वालिद साहब फौत हुए हैं, मेरी वालदा ज़िंदा हैं और हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। हमारे दादा और दादी पहले वफ़ात पा चुके हैं। हमारे वालिद साहब की जायदाद तकसीम करनी है तो किस हिसाब से तकसीम करेंगे, रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। देखिए, आप की वालिदा एक तो ज़िंदा हैं और दूसरा आप 2 भाई और 2 बहनें हैं, इसलिए तकसीम आप जायदाद की यूँ करेंगे कि कुल जायदाद के 48 हिस्से बना लें, 48 हिस्से। उन 48 हिस्सों में से 6 हिस्से आप दे दें वालिदा साहिबा को, बाकी आपके पास बच जाएंगे 42 हिस्से। इन 42 हिस्सों को यूँ तकसीम करें कि हर भाई डबल हिस्सा ले और हर बहन सिंगल हिस्सा ले। इस हिसाब से 14 हिस्से पहला भाई, 14 हिस्से दूसरा भाई, ये 28 हिस्से बन जाएंगे। और बाकी जो 14 हिस्से बचेंगे, एक बहन 7 हिस्से और दूसरी बहन 7 हिस्से। यूँ तकसीम अमल में लाई जाए तो शरन दुरुस्त होगी। साकिब अली घुम्मन साहब, आप सऊदी अरब से सवाल करते हैं, क्या नमाज शुरू करने के बाद नमाज में ही नियत तब्दील की जा सकती है या नहीं? मसलन ज़ैद ने सुन्नत नमाज की नियत से नमाज शुरू की, एक रकत गुज़र जाने के बाद उसे ख़्याल आया कि मेरी तो फ़र्ज़ की क़ज़ा बाकी रहती है, तो इस दौरान क्या सुन्नत की नियत वाली नमाज को फ़र्ज़ नमाज में तब्दील किया जा सकता है या नहीं? इस हवाले से तफसील ये है, अगर किसी शख्स ने किसी और नियत से नमाज शुरू की, मसलन नियत थी उसकी सुन्नत, नियत थी उसकी नफल, नमाज के दौरान ही वो शख्स ये चाहता है कि मैं अब फ़र्ज़ की नियत करूं, तो महज नियत तब्दील करने से नमाज तब्दील नहीं होगी। अगर कोई शख्स ये कह दे कि मेरी जो नफल नमाज है, मेरी जो सुन्नत नमाज है, मैं इसी नमाज को कन्वर्ट करता हूँ फ़र्ज़ में, तो महज नियत करने से नमाज सुन्नत या नमाज नफल फ़र्ज़ नमाज में तब्दील नहीं होगी। हाँ, अगर कोई शख्स नमाज में नियत भी तब्दील करता है और साथ साथ नई जो नमाज पढ़ना चाहता है, मसलन फ़र्ज़ पढ़ना चाहता है, तो फ़र्ज़ के लिए तकबीर ऊला भी कह दे, मसलन अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर ऊला भी कहा और नियत भी तब्दील कर दी, तो अब हम ये हुक्म लगा देंगे कि इस शख्स की नमाज जो पहली थी नफल या सुन्नत वो ख़त्म हो चुकी है, अब जो नई उसकी नमाज है यानी फ़र्ज़ नमाज वो शुरू हो चुकी है। अब ये शख्स फ़र्ज़ नमाज की तरतीब के मुताबिक अपनी अगली नमाज को शुरू कर दे। लेकिन यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि जो उसने पहली नमाज पढ़ रहा था यानी सुन्नत या नफल, चूँकि वो तब्दील करके एक नई नमाज में आ चुका है, इसलिए इस बंदे पर उस पहली नमाज की क़ज़ा भी वाजिब होगी। तो नियत तब्दील करने से, महज नियत तब्दील करने से नमाज तब्दील नहीं होती। हाँ, अगर नियत भी तब्दील करे, साथ साथ नई नमाज की तकबीर तहरीमा भी कह दे और नमाज शुरू कर दे, अब हुक्म होगा कि इस शख्स की पहली नमाज ख़त्म हो चुकी है और दूसरी नमाज शुरू हो चुकी है। तो ये तफसील थी जो आपकी खिदमत में हमने अर्ज़ कर दी। एजाज़ महदी साहब यूनान से आप सवाल करते हैं कि एक शख्स ने ज़कात की नीयत से कुछ रकम अलग करके रख दी कि किसी मुस्तहिक को दे दूंगा, बाद में उसे सख्त ज़रूरत पड़े तो क्या वो उस अलग की हुई रकम में से इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। अगर कोई शख्स ज़कात की नीयत से अपनी रकम अलग कर देता है तो अलग शुदा रकम ये इसकी मिल्कियत में है, जब तक ये रकम किसी मुस्तहिक के सुपुर्द नहीं कर देता,
کسی مستحق کی ملکیت میں نہیں کر دیتا اس وقت تک یہ رقم اس کی ملکیت میں باقی رہے گی۔ اس لیے اگر کسی مسکین کو کسی مستحق کے زکوٰۃ کو رقم دینے سے پہلے ہی اپنے استعمال میں آپ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کو جو زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، اتنی رقم زکوٰۃ کی مد میں دینا آپ پر واجب اور لازم ہوگا۔ حاکم علی صاحب پشاور سے آپ سوال کرتے ہیں، ایک شخص کہیں گم ہو گیا، گھر والوں نے خوب تلاش کیا لیکن نہ مل سکا۔ گھر والوں نے عدالت سے رجوع کیا، عدالت نے بھی اس کا سراغ لگایا لیکن اس شخص کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ 4 سال بعد عدالت نے نوٹس جاری کر دیا جس کی وجہ سے اس کی بیوی نے عدت گزاری، عدت گزار کر کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ اب پہلا شخص واپس آ چکا ہے، تو بتائیے اس عورت کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ یہ عورت اب کس شخص کی بیوی شمار ہوگی؟ مطلب اس کے کیا احکام ہیں بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ عورت نے جو شرعی اور قانونی تقاضا تھا اس کو پورا کیا ہے، عدالت کے تھرو اس کے پہلے خامند کے نہ آنے کا حکم لگا اور اس کو عدت بیٹھنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس نے عدت بیٹھ لی، اب اس کا نکاح جب دوسرے خامند سے ہوا تو شرعاً یہ نکاح درست ہے۔ اس کے بعد اگر اس کا پہلا خامند واپس آ جاتا ہے تو دوسرے خامند سے کیا ہوا نکاح یہ کل عدم شمار ہوگا، یعنی ہم یوں سمجھیں گے کہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں، باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ عورت پہلے شخص کی بیوی ہے اور بدستور اس کے نکاح میں سمجھی جائے گی۔ ہاں البتہ ایک بات یہاں مزید واضح کرتے چلیں کہ اگر اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ پر محض نکاح کیا تھا، رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، تو نکاح یہ کل عدم شمار ہوگا، یہ خاتون پہلے خامند کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر دوسری جگہ پر نکاح بھی ہوا، نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی، خامند کے پاس وہ رہنے بھی لگی، تو پہلا خامند آنے کی صورت میں دوسرے خامند کا نکاح تو باطل ہو جائے گا، البتہ چونکہ وہ دوسرے خامند کے پاس رہ چکی ہے اس لیے اس عورت پر لازم ہوگا کہ پہلے یہ دوسرے خامند کی عدت گزار لے۔ جب عدت گزار لے گی تو عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے خامند کے پاس چلی جائے گی۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ اگر دوسرا نکاح ہوا، دوسرے نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی اور 2-4 سال یہ عورت دوسرے خاوند کے پاس رہی اور اس سے اولاد بھی پیدا ہوئی، تو یہ اولاد ثابت و نسب ہوگی اور اس کا نسب دوسرے خاوند سے ثابت ہوگا اور یہ اولاد حلالی شمار ہوگی۔ سوال پوچھا ہے ہم سے محمد کامران صاحب نے، حضرت مفتی صاحب ایک مسئلہ میں رہنمائی فرمائیں۔ اگر کوئی شخص سفر پر جانے کی وجہ سے وقت شروع ہونے کے بعد اپنی نماز اکیلے پڑھ لے لیکن بعد میں سفر پر جانا کینسل ہو جائے تو کیا وہ شخص جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دے کر اس بندہ ناچیز کو شکریہ ادا کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، اگر اس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی یا عصر کی نماز پڑھ لی تھی یا مغرب کی نماز پڑھ لی تھی تو اب جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اگر اس شخص نے ظہر کی نماز پڑھی تھی یا عشاء کی نماز پڑھی تھی اور اب کینسل ہو گیا اس کا سفر تو یہ شخص اب جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اس شخص نے اپنے فرض ادا کر لیے تو فرائض اس کے ذمہ سے ساقط ہو گئے۔ اب جو بھی نماز یہ شخص پڑھے گا تو وہ نماز اس کے حق میں نفل شمار ہوگی۔ جب ایک شخص صبح کے فجر کے فرض پڑھ لیتا ہے تو فرضوں کے بعد اب نفل نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اب جب یہ جماعت میں شریک ہونا چاہے گا تو چونکہ جماعت اس کے حق میں نفل شمار ہوگی، اس لیے فجر کے فرض پڑھنے کے بعد نفل کی اس کے حق میں جو جماعت ہے اس میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ اگر عصر کی نماز ہے، عصر کی فرض پڑھنے کے بعد بھی مغرب تک نفل پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اس میں بھی یہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اور مغرب کی جہاں تک جماعت ہے، مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جب یہ جماعت میں شامل ہوگا تو چونکہ امام نے مغرب کے فرض 3 رکعت
ادا کرنے ہیں اور 3 رکعت نفل نہیں ہوتے، اس لیے ان 3 نمازوں میں اگر اس نے نماز پڑھ لی تھی تو اب جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ظہر ہے یا عشاء ہے تو اس میں یہ شخص جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ یہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ محمد عمر فاروق صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت پڑھ لی جائے تو نماز میں خلل تو نہیں آتا؟ جان بوجھ کر نہ پڑھی جائے؟ ہاں، البتہ اگر بھول کر کسی نے پڑھ لی ہے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن صاحب نے اسلام آباد سے سوال پوچھا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ میری کپڑے کی دکان ہے، ہم اپنی دکان پر ایک سائن بورڈ لگا سکتے ہیں کہ خریدا ہوا مال نہ واپس ہوگا نہ بدلا جائے گا، اور نہ ہی دھلا ہوا مال واپس ہوگا اور نہ بدلا جائے گا؟ اس طرح کے بورڈ لگانے کی حیثیت کیا ہے؟ وضاحت سے جواب دے کر اس بندہ ناچیز کو شکریہ ادا کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بیچتا ہے، جس شخص کو چیز بیچی گئی ہے بیچنے والے نے اس کو دکھائے بغیر چیز دے دی تھی، مثلا سودا ہو گیا، اس نے چیز نہیں دیکھی، وہ چیز لے گیا اور گھر جا کر اس نے چیز کو کھولا، وہاں اس چیز میں کوئی عیب نکلا، یا اس نے وہیں پر چیز دیکھی سرسری نظر میں، تسلی نہیں کی اور وہ گھر لے کر چلا گیا، وہاں جا کر عیب دیکھا۔ اب اگر کوئی شخص چیز خریدتا ہے، اس وقت تسلی دکاندار نہیں کرواتا، بس سرسری طور پر دے دی یا چیز اس کو دے دی ہے اور اس نے گھر جا کر اس کو ٹٹولا تو وہ چیز عیب دار نکلی۔ اس صورت میں گاہک کو حق حاصل ہے شرعاً کہ یہ دکاندار کے پاس جائے اور دکاندار لازم ہے اس پر کہ وہ اس چیز کو واپس کرے، کیونکہ اس میں عیب موجود ہے، عیب آ چکا ہے۔ اب عیب کی وجہ سے وہ چیز اگر دکاندار کو واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور دکاندار کے ذمہ ہے کہ اس کو واپس لے لے، جتنی عیب بنتا ہے عیب کے پیسے واپس کر دے یا پورے کا پورا سامان اس کو واپس لے لے اور اس کو اس کی رقم دے دے۔ تو عیب نکلنے کی صورت میں یہ حد بندی لگا دینا کہ آپ چیز واپس نہیں کرتے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ ایک شخص نے چیز بیچی ہے، آپ دکاندار ہیں، آپ نے چیز بیچی ہے اور چیز بیچتے ہوئے آپ نے کہا کہ تسلی کر لیجئے، میں تمام قسم کے عیب سے بری ہوں، اس نے تسلی کر لی ہے، دیکھ لیا، بھال لیا، اب وہ لے کر چیز چلا گیا، اب اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال اب تبدیل کر دو، میری فلاں کپڑا جو ہے وہ تبدیل کر دو۔ تو اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ لکھ کر لگا دینا کہ خریدا ہوا مال تبدیل یا واپس نہ ہوگا، اس کا تعلق صرف اس صورت کے ساتھ ہے کہ جب آپ تسلی کرا کے دیں اور جو گاہک ہے اس نے بھی تسلی کر لی، تسلی کرنے کے بعد جب بالکل وہ مطمئن ہو گیا، اب وہ چلا گیا اور وہ اب آ کر کہہ دے کہ میں واپس کرتا ہوں، تو اب اس کو واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے تسلی نہیں کرائی یا اس نے اس وقت مال نہیں دیکھا تھا، گھر جا کر اس نے مال دیکھا، تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ آپ سے وہ تبدیل کرائے۔ اس صورت میں آپ کے اس لکھے ہوئے سائن بورڈ کی یا آپ کے ایک لکھے ہوئے کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک مشورہ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ حدیث مبارک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی ہے اور خوشخبری دی ہے اس دکاندار کے لیے کہ جس کے پاس گاہک واپس آتا ہے، چیز واپس کرنا چاہتا ہے، تو یہ دکاندار اس کو چیز واپس کرا دے۔ تو ایک سائڈ پر دیکھا جائے تو اس دکاندار پر لازم ہے کہ یہ چیز واپس کرے، وہ صورت عرض کر دی، اور دوسری طرف اس پر لازم نہیں ہوتا کہ یہ چیز واپس کرے جب اس نے تسلی کرا کے دی ہو۔ تو اس صورت میں بھی اگر آپ گاہک کی چیز کو واپس لے کر اس کو پیسے دے دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا۔ یہ جو حکم ہے اور یہ جو عمل ہے اور یہ جو ترغیب ہے، یہ ہمارے دکانداروں میں آج بہت کم پائی جاتی ہے۔ دکانداروں کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہوگی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر ہم شریعت کی تعلیمات، حضور علیہ السلام کی ترغیب پر
عمل کریں تو ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں، تجارت میں بہت بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ محمد الیاس حقانی صاحب آپ کشمیر سے سوال کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب عرض اس طرح ہے کہ نمازوں کے بعد مسجد میں تسبیح فاطمہ ہمارے یہاں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں میں کی نماز میں اچھا خاصا خلل پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں تسبیح فاطمہ اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے یا آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں، جزاک اللہ۔ اگر صورتحال ایسی ہی ہے کہ لوگ اونچی آواز میں تسبیح پڑھتے ہیں، لوگوں کی نمازیں اس سے خلل انداز ہوتی ہیں، تو اونچی آواز میں تسبیح نہ پڑھی جائے۔ اونچی آواز میں پھر تسبیح پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ نمازیوں کو چاہیے کہ مسبوق نمازیوں کا خیال رکھیں اور تسبیح کو آہستہ آواز میں پڑھیں، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے اور یہی شرعی حکم ہے۔ محمد عبداللہ صاحب آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش کی جاتی ہے کہ ایک بندہ سرکاری ملازم ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ سے اس کو تھوڑی سی اجرت دے رہا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ جب ایک ملازم کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کمپنی والے، یا اگر وہ سرکاری ادارہ ہے تو سرکار، یا مل کا مالک ہے تو مالک، جو بھی وہاں کا ہیڈ ہے یا جو مینیجر ہے، وہ اس ملازم کی جو ذاتی ایبلٹی ہے، ذاتی قابلیت ہے اور جو ذاتی مہارت ہے، اس کے پیش نظر یہ اس کو اپنے ہاں ملازمت پر رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ شخص ان کے علم میں لائے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر اگر اپنی جگہ کسی اور کو بھیجتا ہے تو شرعاً اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے اگر کوئی شخص تنخواہ لیتا ہے تو تنخواہ لینا بھی درست نہیں ہوگا۔ مثلا زید ہے، زید اپنی ڈیوٹی پر جانا چاہتا ہے اور جس جگہ ڈیوٹی کرتا ہے مالک صرف اسی کو اس نے رکھا ہوا تھا، مالک کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ تم کسی اور بندے کو اپنی جگہ پر رکھو۔ اب یہ شخص مالک کے اجازت کے بغیر، یا جو اس کا کمپنی کا ہیڈ ہے اس کی اجازت کے بغیر، یا جو کوئی سرکاری ادارہ ہے وہاں پر جو با اختیار شخصیت ہیں ان کی اجازت کے بغیر اگر رد و بدل کرتا ہے، اپنی جگہ کسی اور کو بھیجتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ ایک شخص کسی جگہ ملازمت کرتا ہے اور وہاں کے جو ہیڈ ہیں ان کے نوٹس میں لا کر اجازت لیتا ہے کہ میں آج اپنے بھائی کو بھیجوں گا، اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، فیکٹری کے مالک سے اجازت لے کر اپنے بھائی کو اپنی جگہ پر لاتا ہے، یا کسی گورنمنٹ ادارے میں با اختیار شخصیت کی اجازت سے اپنی جگہ کسی اور کو لاتا ہے، تو اس طرح لانا درست ہوگا اور اس طرح اس کی تنخواہ حلال ہوگی۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے رہتے ہیں اور شرعاً غیر درست کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے درستی کے ساتھ، اور اگر مجبوری ہو تو پھر اپنے ہیڈ اور اپنے جو با اختیار مالک ہے اس کی اجازت سے یہ کام کرتے رہنا چاہیے، تو درست ہوگا۔ عمران علی صاحب قطر سے سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ نفلی عبادات کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ نفلی عبادات مثلا نفل نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، نفلی صدقہ دینا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، کسی مسجد میں کسی مدرسہ میں ضرورت پوری کر دی، مسجد میں آپ نے قرآن کریم لے کر رکھ دیا، کسی مدرسہ میں آپ نے دے دیا، کسی یتیم اور کسی بیوہ کی پرورش میں اپنے پیسے صرف کر دیے، تو ایسے امور، ان امور کو نفلی کام کہا جاتا ہے۔ نفلی کام کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نفلی عبادت کو، نفلی حج کر لیا، کسی نے عمرہ کر لیا، کوئی شخص نفلی کام سر انجام دیتا ہے تو نفلی کام کا جو ثواب ملے گا اس میں اس شخص کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کا ثواب اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ رکھ لے کہ اس کا ثواب مجھے ملے، یا اس کا ثواب زندوں کو بھی پہنچا سکتا ہے اور جو فوت شدگان ہیں ان کو بھی ثواب پہنچا سکتا ہے۔ مثلا
آج اس نے سورت یاسین پڑھی، یا اللہ اس سورت یاسین کا ثواب میرے والدین مرحومین کو عطا فرما، درست ہے۔ آپ نے بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، یا اللہ اس کا ثواب صحابہ کرام کی روح کو پہنچا، بالکل درست ہے۔ ایک عمرہ کیا، یا اللہ اس عمرہ کا ثواب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا فرما، درست ہے۔ تو ایک عبادت انسان پر وہ ہے جو انسان کے ذمہ کرنا ضروری اور لازم ہے، جسے فرض و واجب کہتے ہیں، اور بعض ایسی عبادات ہیں جو فرض اور لازم تو نہیں ہیں، واجب تو نہیں ہے، ہاں یہ کر لے تو ثواب ملتا ہے۔ تو نفلی عبادات کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے وہ عبادت مالی ہو، چاہے مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہو، تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ عبد الرحمن صاحب اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا موبائل میں قرآن کریم پڑھنا صحیح ہے اور بغیر وضو کے قرآن کریم کے صفحات کو پلٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کریم موبائل میں پڑھنا بالکل درست ہے، اس میں بالکل وہی الفاظ اور نقوش ہیں جو عام ہارڈ کاپی میں ہوتے ہیں، البتہ وہ ہارڈ کاپی ہے اور یہ سافٹ کاپی ہے، تو اس لیے قرآن کریم موبائل میں پڑھنا درست ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کو قرآن کریم جو موبائل کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے بغیر وضو کے اس کو ٹچ کرنے کی بات ہے، تو ہمارا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی نقوش قرآن کریم کے ہیں۔ جب وہ اسکرین پر شو ہو رہے ہوتے ہیں تو بظاہر ان نقوش اور ہمارے ہاتھ کے درمیان اسکرین کا شیشہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ پھر بھی ایسا ہی ہے جس طرح کے عام مصحف ہوتا ہے۔ عام مصحف کا اس کا حکم ہے، ہمارے ہاتھ کو ٹچ کرنے کی وجہ سے اس پر اثر اندازی ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص قرآن کریم موبائل پر پڑھنا چاہتا ہے تو اسے بھی وضو کر لینا چاہیے، اور وضو کرنے کے بعد ہی قرآن کریم کے صفحات کو وہ پلٹ سکتا ہے، بغیر وضو کے ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ خان فیضان الحق صاحب بمبئی سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ قرض بقدر نصاب ہو تو اس کی ادائیگی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ مقروض ایک بار پوری رقم واپس کر دے، دوسرا یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتا رہے۔ تو دوسری صورت میں زکوٰۃ کتنے روپیہ ملنے کے بعد دینا فرض ہوگی؟ اگر آپ کے مقروض نے مثلا اس کے پاس لیٹ سپوز 1,00,000 روپیہ ہے، 1,00,000 روپیہ اس نے دینا ہے اور وہ آپ کو 10,000 ماہانہ کے اعتبار سے دے رہا ہے۔ 1,00,000 جو اس پر آپ کا قرض ہے یہ آپ کی ملکیت میں ہے، گو کہ قبضہ اس کا ہے۔ جب آپ کی ملکیت میں ہے اور اس شخص کی نیت یہ ہے کہ وہ آپ کو دے گا تو اس رقم میں زکوٰۃ ہے۔ 1,00,000 روپے رقم میں مثلا ہم عرض کرتے ہیں کہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، 2,500 روپے زکوٰۃ ہے۔ اب وہ آپ کیسے ادا کریں گے؟ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر وہ تھوڑی تھوڑی کر کے دے رہا ہے، 10,000 روپیہ ماہانہ کے اعتبار سے دے رہا ہے، تو آپ 10,000 کا 2.5% ادا کرتے جائیں۔ 10,000 ملا، آپ نے 2.5% ادا کر دیا، پھر 10 ملا، 2.5% ادا کر دیا۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ پوری کی پوری آپ کو رقم مل جائے، پھر اس کے بعد آپ اس میں سے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں تو بھی درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو ہی ساتھ ساتھ آپ کو رقم ملتی جائے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے جائیں۔ ایسا نہ ہو کل کوئی موقع ایسا آتا نہیں یا ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا نہیں تو خام خواہ انسان گناہ گار نہ ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ ساتھ ساتھ جتنی رقم ملتی جائے اس کے 2.5% ادا کرتے جائیں نیت زکوٰۃ کے ساتھ، تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوگا۔ افتخار احمد صاحب سرگودا سے آپ سوال کرتے ہیں، کوئی شخص ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھا، اسی درمیان دوسرا شخص آیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، کیا مصافحہ کرنے کے بعد پہلے سے دھویا ہوا ہاتھ کافی ہے یا دوبارہ دھونا پڑے گا؟ عموماً جب بھی کوئی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں تو عموماً ہر ایک کے ہاتھ خشک ہوتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اس لیے اس وہم کو دور کرتے ہوئے جب آپ نے ہاتھ ایک مرتبہ دھو لیے، کسی نے آ کر ہاتھ آپ کو ملائے تو دوبارہ دھونے کی حاجت نہیں ہے، بس آپ اسی ہاتھ
دھولے ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا لے تو بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آیا، اس کے ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میلے تھے، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا لیکوئڈ لگا ہوا تھا کہ آپ کے ہاتھوں کو ملوث کر رہا ہے، اب آپ ہاتھ دوبارہ دھو لیں، وگرنہ ہاتھ صاف ہو تو محض شک کے بنا پر دوبارہ ہاتھ نہ دھوئیں۔ ابو نصیبہ صاحب برما سے سوال کرتے ہیں کہ ہر مجلس اور محفل کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک کا عمل مداومت کے ساتھ لازمی سمجھ کر کرنا کیسا ہے، درست ہے، باعث اجر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہماری دینی محافل کا جب آغاز ہوتا ہے اس میں قرآن کریم سے محفل کی ابتدا کی جاتی ہے۔ کوئی شخص بھی اس کو نہ فرض سمجھتا ہے، نہ واجب سمجھتا ہے، اور نہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر ہماری محفل کی ابتدا ہوگی ہی نہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے محفل کا آغاز کرتے ہیں صرف برکت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے کرم کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہماری یہ محفل اختتام پذیر ہو تو اچھے نتائج کے ساتھ اور برکت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، شرور اور فتن سے محفوظ ہوتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو بے شک مداومت کرتا ہے، لیکن مداومت کوئی بھی بندہ ایسے نہیں کرتا کہ اس پر دوام اختیار کرے، لیکن نیت یہ ہو کہ اس کے بغیر محفل ہوتی ہی نہیں ہے یا بہت بڑا گناہ ملتا ہے، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ لہذا جب بھی ہم اپنی محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں تو واقعتاً باعث اجر ہے اور واقعتاً درست ہے اور باعث ثواب ہے۔ باقی آپ نے جو بات لکھی کوئی لازمی سمجھ کر کہ ہماری محفل اگر اس کے بغیر ہوئی تو محفل ہی نہیں، محفل اس طرح شروع کرنا جائز نہیں، اگر یہ کوئی شخص عقیدہ اور نظریہ رکھ کر محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو یقیناً یہ بات درست نہیں ہے۔ عقیدہ اور نظریہ یہی رکھے کہ ہم باعث برکت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر جائز اور بالکل درست ہے، اور اگر اس کو لازمی سمجھے، فرض اور واجب سمجھے اور اس کے بغیر محفل کو معاذ اللہ کچھ درست نہ سمجھے تو پھر اس شخص کے اس عمل کو کہہ دیں گے کہ یہ عمل اس کا غیر مشروع ہے، شرعاً درست نہیں ہے، اس سے اعتقاد ٹھیک رکھنا چاہیے۔ قاری ثناء اللہ صاحب جموں کشمیر سے سوال کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اگر ہمارے مکان کی تعمیر میں کاریگر پہلی اینٹ لگانے کو یا کوئی اور پہلی بار چیز لگانے کو روپے مانگے تو کیا وہ رشوت ہیں؟ ایسا کئی بار ہوتا ہے، ایسا آج کل ہوتا رہتا ہے، کیا ایسا طریقہ درست ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ واقعتاً ایسا ہوتا ہے، مثلاً آپ کے گھر بن رہے ہیں اور اس کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں تو وہ وہاں پر مٹھائی مانگتے ہیں، چھت ڈلی جا رہی ہے تو مٹھائی مانگتے ہیں۔ اس کو ہم رشوت تو نہیں کہہ سکتے، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں مزدور طبقہ کو زیادہ لجاجت نہیں کرنی چاہیے، زیادہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے مالکان کو کہ مالکان مجبور ہو جائیں، دل سے ہرگز راضی نہیں ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے مجبوراً آپ کو کچھ کھلا رہے ہیں، تو مزدور طبقہ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اتنی لجاجت سے کام نہیں لینا چاہیے، اور مالکان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے تو خوش دلی سے دے۔ آپ نے مکان پر، دکان پر، اپنے بڑے پروجیکٹ پر بہت بڑا پیسہ لگا لیا تو 200-400 روپے کی مٹھائی اگر آپ کسی مزدور کو دے دیتے ہیں کسی موقع پر تو اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کو رشوت صراحتاً تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ ہے کہ دونوں کو یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ دونوں تھوڑی سی ڈیل کھائیں، مالک ہے تو وہ بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور جو مزدور طبقہ ہے وہ لجاجت اور جو ہے وہ سخت مجبور نہ کریں، بلکہ اعتدال کے ساتھ دونوں چلتے رہیں تو بالکل درست ہے۔ باقی خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر کچھ کھانا کھلانا یہ تو دوستی کا حق بھی بنتا ہے، تو ان دونوں کو بہرحال ایک دوسرے کا خیال رکھے رہنا چاہیے۔ محمد عمار خان صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب اگر ہم گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں تو کیا اذان دینا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اولاً تو بغیر ضرورت کے گھر میں جماعت نہ کریں، مردوں پر بغیر عذر کے جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے اور ان کو جانا چاہیے مسجد میں۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ مسجد میں گئے نماز ہو چکی تھی
یا یہ ہے کہ یہ ایسی مجبوری میں تھے کہ مسجد نہ جا سکے، تو پھر اس صورت میں آپ گھر پر جماعت کروا سکتے ہیں۔ اس لیے گھر پر جماعت کروانے کے لیے اذان دینا فرض اور واجب نہیں ہے، محلے کی جو اذان ہو چکی ہے بس وہی کافی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص گھر میں جماعت کرواتا ہے تو گھر میں اذان اور اقامت کہنا یہ مستحب ضرور ہے، اور اگر اذان نہیں دے سکتا تو کم از کم اقامت کہہ دے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ تفصیل ہے جو عرض کر دی گئی۔ مفتی صاحب عموماً کسی سے سلام کریں تو سلام کے بعد ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، کیا یہ اسلام کا حکم ہے یا اس طرح کرنا درست ہے؟ محمد عبداللہ صاحب پاک پتن۔ دیکھیے، سلام انسان کرتا ہے، مصافحہ کیا یا معانقہ کیا، مصافحہ اور معانقہ کرنے کے بعد بس یہ مکمل ہو گیا جو اسلام کا حکم تھا۔ سینہ پر ہاتھ رکھنا نہ یہ اسلام نے حکم دیا اور نہ ہی ہمارے علماء اور فقہا نے اس کو مصافحے یا معانقے کی سنتوں میں شمار کیا۔ محض یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے جو چل پڑا ہے۔ اگر کوئی اس کو لازم سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، اور اس کے علاوہ مصافحے کو جو ہے وہ نامکمل سمجھتا ہے، تو پھر اس طرح اس نیت کے ساتھ اور اس طرز عمل کے ساتھ اگر کوئی مصافحہ اور معانقہ کے بعد سینہ پر ہاتھ رکھے تو بلا شبہ یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ویسے کسی کے ساتھ زیادہ اظہار محبت کے لیے اس کو مصافحہ اور معانقہ کی سنت سمجھے بغیر کبھی کبھار ہاتھ رکھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی۔ بہرحال پھر بھی اس سے اگر احتراز کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ محمد علی صاحب برما سے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کی نانی کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ مدلل جواب ارسال فرمائیں۔ بالکل جائز ہے، درست ہے، اس کو دی جا سکتی ہے۔ نجیہ زینب حنفیہ صاحبہ حیدرآباد انڈیا سے سوال کرتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر شوہر کے تمام بدن پر پھوڑے پھنسیاں ہوں اور اس سے پیپ بہہ رہی ہو، عورت اس کو چاٹے اور پورا بدن چاٹ کر صاف کر لے تب بھی اس نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، کیا یہ درست ہے اور کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح فرمائے۔ جی ہاں، یہ حدیث درست ہے۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے، امام منذری نے اور امام نور الدین حیثمی رحمہ اللہ نے اس روایت کو درست قرار دیا ہے، اور اس مضمون کی روایات مل جاتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں 3 حوالہ جات عرض کر دیتا ہوں، آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 17407 میں یہ روایت موجود ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کبریٰ میں حدیث نمبر 5365 پر یہ روایت لکھی ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 4164 پر یہ حدیث لکھی ہے۔ تو یہ حدیث واقعتاً موجود ہے۔ باقی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے ذریعے خاوند کا بہت بڑا حق بتلانا چاہتے ہیں کہ خاوند کا عورت پر بہت بڑا حق ہے، تو حقوق خاوند کے لیے اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سنن ابی داود میں ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اب اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ خاوند کو سجدہ کرنا جائز ہے، بلکہ وہاں صرف حق کو بیان کرنا مقصود ہے کہ بہت بڑا حق ہے۔ تو یہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت یہ نجاست کھائے، بلکہ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ خاتون پر اپنے خاوند کا اتنا بڑا حق ہے۔ تو یہاں بہرحال روایت درست ہے، صحیح ہے، اور محدثین نے اس کو سندن روایت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کہ اس کا مطلب خاوند کے حقوق کا تذکرہ کرنا ہے۔ محمد مسعود صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غسل کر کے نماز پڑھنے کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملے گا، یہ بات کہاں سے ثابت ہے بتا دیجئے۔ بسیار تلاش کے باوجود ہمیں یہ روایت کہیں بھی نہیں مل سکی، اس لیے ہم اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو ان سے حوالہ طلب کر لیا جائے۔ انہی سوالات کے ساتھ آج کی ہماری نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر صحیح مسائل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا، خانقاہ حنفیہ سرگودا، ہمارے احناف میڈیا سروسز کی ٹیم، ان کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔